यूके में पिछले 10 सालों में 3500 से ज्यादा चर्च बंद हुए हैं। कितने चर्च? 3500 से ज्यादा चर्च यूके में बंद हुए हैं। और इन चर्चेस को खरीदा किसने है? आपको यह सुनकर भी हैरानगी होगी, इन तमाम तर चर्चेस को मुसलमानों ने खरीदा है और खरीद कर इन चर्चेस को उन्होंने मसाजिद के अंदर तब्दील कर दिया है। मसीहियत यूके में कमजोर हो रही है। क्रिश्चियनिटी यूके में दिन ब दिन नीचे जा रही है और हमारे मसीही लीडर क्या कर रहे हैं? वो सत्तू पीकर सोए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी मुझे आज के इस वीडियो पैगाम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में गौर तलब, गौर फिक्र पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है मसीहियों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं। आज हम इस हवाला से सीखेंगे, जानेंगे और हकायक मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आया मसीहियों के सबसे बड़े दुश्मन इस कुराए अर्ज पर कौन हैं। तो मैं आपको इस हवाला से बतलाना चाहता हूं कि मसीहियों के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान नहीं हैं जैसा कि समझा जाता है। और अक्सर उकात पाकिस्तानी मसीही ये राग लापते हुए नजर आते हैं कि इस कुराए अर्ज पर अगर कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो मुसलमान हैं। तो मैं आपको इस हकीकत के हवाला से आगाह करना चाहता हूं कि मुसलमान हमारे दुश्मन कतई तौर पर भी नहीं हैं और ना ही यहूदी हमारे इस कुराए अर्ज पर दुश्मन हैं और ना ही हिंदू हमारे इस कुराए अर्ज पर दुश्मन हैं और ना ही कोई और किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला मसीहियों का दुश्मन है। ना किसी मुल्क से और ना ही किसी मिल्लत से ताल्लुक रखने वाला मसीहियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको इस हवाला से जानकर हो सकता है कि हैरानगी हो और हो सकता है कि आपके हवास बाख्ता हो जाएं, आपके 14 तबक रोशन हो जाएं इस हकीकत को जानने के बाद कि मसीहियों के सबसे बड़े दुश्मन ना तो मुसलमान हैं, ना यहूदी हैं, ना हिंदू हैं, ना पारथी हैं और ना ही किसी और मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हैं। मसीहियों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो वो खुद मसीही ही हैं। मसीहियत के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं और ये हकीकत है, सदाकत है और ऑथेंटिक दावा है। और मैं आपके सामने तारीख में से और मौजूदा दौर में से चंद एक मिसालें रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इन मिसालों की बुनियाद पर जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि मसीहियों के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मसीही खुद ही हैं। सबसे बढ़कर जो मसीहियत के दुश्मन हैं वो मगरब के मसीही हैं। खास तौर पर जो यूरोपियन मुल्कों के मसीही हैं और जो यूरोपियन मुल्कों के लीडरान हैं, सियासी, समाजी और मजहबी, और इनमें से जो सबसे सरे फरिश्त नाम है वो है एंगला मार्कल का, जो कि जर्मन की साबिका चांसलर थी और इसकी पार्टी का जो नाम था वो था क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी। हालांकि उसके क्रिश्चियन होने या क्रिश्चियन पार्टी का सरबराह होने का नुकसान क्रिश्चियंस को ही हुआ।
ہوتا ہے نا کہ مسیحی ہونے کے ناطے وہ کوئی کرسچنز کو فائدہ دیتی، لیکن اس نے کرسچنز کو فائدہ دینے کی بجائے کرسچنز کو نقصان پہنچایا، اور جو اس نے نقصانات پہنچائے کرسچینٹی کو جو جرمن کے اندر آباد ہے، اس کے حوالہ سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور نہ صرف اس نے جرمنی کے رہنے والے کرسچنز کو نقصان پہنچایا، بلکہ دنیا سے تعلق رکھنے والے مختلف خطوں یا ملکوں کو بھی نقصان پہنچایا جو کرسچن مختلف ممالک کے اندر آباد تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے غیر مسیحی لوگوں کو جرمن کے اندر اتارا، غیر مسیحیوں کے لیے جرمن کے دروازے کھول دیے تاکہ وہ جرمن پر ہلا بول سکیں، اور پھر غیر مسیحیوں نے جرمن کے اوپر ہلا بولا بھی۔ اور جب اس نے پناہ دی دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے مختلف غیر مسیحیوں کو، تو وہ آئے جرمن کے اندر، اور آج وہ تمام تر غیر مسیحی ویل سیٹل ہیں، اور وہ غیر مسیحی آج کے اس دور کے اندر جرمن کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جرمن کی حکومت کے ساتھ مل کر گویا وہ جرمن کے اوپر حکومت بھی کر رہے ہیں۔ اینگلا مارکل نے غیر مسیحیوں کو تو پناہ دی جرمن کے اندر، لیکن اس نے مسیحیوں کو نا پناہ دی۔ مسیحی جو دنیا بھر کے اندر پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں، آئے دن مسیحیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسیحیوں کو مارا جا رہا ہے، مسیحیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسیحیوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس نے ان تمام تر باتوں کو جاننے کے باوجود بھی مسیحیوں کو نہ اپنے ملک کے اندر اتارا اور نہ ہی ان کو پناہ دی کہ جرمن کے اندر آ کر رہو، جرمن کے اندر آؤ۔ اس نے یہ کرنے کی بجائے غیر مسیحیوں کو یہ دعوت دی کہ آؤ جرمن کے اندر آ کر آباد ہو جاؤ۔ تو اس نے جب یہ عمل کیا تو اس نے مسیحیت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ آج پاکستان کے مسیحی، ہندوستان کے مسیحی، نائجیریا کے رہنے والے مسیحی، دیگر اور ممالک کے رہنے والے مسیحی، وہ ہر روز پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں، ہر روز مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہر روز پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو مسیحی لیڈران ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، انہوں نے کبھی بھی مسیحیوں کا اچھا نہیں سوچا۔ یہ تو تھی ایک پارٹی یا ایک ملک کی کہانی یا ایک ملک کی حقیقت۔ اب میں آپ کے سامنے انگلستان کی حقیقت کو رکھنا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ انگلینڈ جو دنیا بھر کے غیر مسیحیوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اس نے غیر مسیحیوں کو اپنے ملک میں اتارا اور آج بھی اتار رہے ہیں۔ آج کے اس زمانہ کے اندر غیر مسیحیوں کی اور خاص طور پر اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ انگلینڈ کے اندر دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ یعنی انگلینڈ کے اندر اگر کرسچینٹی کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے تعداد کے لحاظ سے۔ اور آج جو مسلمان ہیں کثرت کی تعداد کے ساتھ انگلینڈ کے اندر آباد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انگلینڈ کے پرنس نے، جس کے تاج کے اوپر صلیب بنی ہوئی ہے، جس کے تاج کے اوپر مسیحیت کے دفاع کا نشان بنا ہوا ہے،
کہ میں مسیحیوں کا ساتھ دوں گا، ان کا دفاع کروں گا، ان کے لیے کھڑا ہوں گا، اس نے کسی بھی مسیحی کو، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے وہ ہندوستان سے ہو، چاہے وہ نائجیریا سے ہو، چاہے وہ کسی اور ملک یا خطے سے ہو، اپنے ملک میں نہیں اتارا۔ ہاں، یہ گزشتہ سال کی بات ہے جب پاکستان میں جو افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جب پاکستان ان کو نکال رہا تھا تو جہاز بھر بھر کے انگلینڈ ان لوگوں کو اپنے ملک میں لے کر جا رہا تھا۔ کیوں یہ ان کے لیے اتنا اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور مسیحیوں کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یہ اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں کے لیے ذرا بھی نہیں سوچتے، اور غیر مسیحیوں پر یہ مہربانیاں کر رہے ہیں۔ بڑے مہربان ہوئے ہیں یہ گزشتہ کئی سالوں سے، اور سٹل یہ مہربانیاں کر رہے ہیں غیر مسیحیوں کے اوپر۔ اور فرانس کے حوالہ سے جب ہم جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرانس بھی ایک مضبوط مسیحی سلطنت تھی، لیکن آج کے دور کے اندر فرانس کا یہ حال احوال ہو چکا ہے کہ فرانس اس قدر جس قدر پہلے مسیحی سلطنت تھی نہیں رہی۔ فرانس میں بھی غیر مسیحیوں کو پناہ دی جا رہی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، اور پھر ہمارے پاکستانی مسیحی کہتے ہیں جی ہمارے دشمن تو مسلمان ہیں۔ بھائی وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اس غلط فہمی کا پیچھا چھوڑ دیں، اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ کے جو اپنے مسیحی لیڈران ہیں، چاہے اس کا تعلق انگلینڈ سے ہو، جرمن سے ہو، فرانس سے ہو، اٹلی سے ہو، یہ ہیں آپ کے سب سے بڑے دشمن جو آپ کے حوالہ سے سوچ ہی نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ بندہ سوچے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، سٹیٹمنٹ دینا تو دور کی بات ہے۔ ابھی میں آگے جا کر اس پر بات کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہم اٹلی کے حوالہ سے جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو اٹلی سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ اٹلی کا جو پرانا نام ہے وہ روم ہے۔ تو اٹلی دنیا بھر میں ایک ایسی ریاست ہے، ایک ایسا ملک ہے جو مسیحیت کو پریزنٹ کرتا ہے، لیکن اٹلی کے اندر بھی غیر مسیحیوں کو مسیحیوں کے مقابلہ میں زیادہ اتارا جا رہا ہے، زیادہ پناہ دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان غیر مسیحیوں کے ساتھ کسی قسم کی پرسیکیوشن کا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا، جبکہ مسیحیوں کو ہر ملک کے اندر قتل و غارت کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کی بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں غیر مسیحی، اور جب چاہیں ان کی عبادت گاہوں کے اوپر حلہ بول دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، ہماری صلیبوں کو جلا دیتے ہیں، بائبل مقدس کو جلا دیتے ہیں۔ لیکن حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ اٹلی جو مسیحیت کو پریزنٹ کر رہا ہے، جہاں پر پوپ صاحب بیٹھتے ہیں، جو کیتھولک کے سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہندوستان میں رہنے والے مسیحیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، نائجیریا میں رہنے والے مسیحیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اس کے برعکس متضاد آپ کو پوپ جو گزشتہ پوپ تھے ضرور یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہوں گے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پوپ نے یہ غلط بیان دیا تھا، نہیں، پوپ کا بیان بالکل درست ہے۔ حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ غیر مسیحیوں کے لیے
ایک مسیحی پوپ کا یہ دل کا حال احوال ہے کہ ان کے اوپر وہ مہربانیاں کرتا ہے، ان کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہے، احساس ہے، ان کا پوپ کو خیال ہے، لیکن خیال اگر کسی کا نہیں تو وہ ہے پاکستانی مسیحی، ہندوستانی مسیحی، یا دنیا کے کسی اور پست ملک سے تعلق رکھنے والے مسیحی جو ہر روز ظلم کا، تشدد کا، دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی بھی پوپ کو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہیں سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا۔ گزشتہ پوپ نے کبھی بھی مسیحیوں کے حق میں سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور جو موجودہ پوپ ہے اس نے بھی مسیحیوں کے حق میں ابھی تک تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ ان کو احساس ہے تو غیر مسیحیوں کا احساس ہے، ان کو احساس ہے تو مسلمانوں کا احساس ہے، نہیں احساس تو مسیحیوں کا احساس نہیں، کہ یہ مرتے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے، ہمیں آواز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی بھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور پھر میں چند ایک اور جو حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت اب یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور یو کے اندر کس قدر پست ہو رہی ہے، آئیں اس کے حوالہ سے جانتے ہیں کہ ویکیپیڈیا یہ بتاتا ہے کہ یو کے میں پچھلے 10 سالوں میں 3500 سے زیادہ چرچ بند ہوئے ہیں۔ کتنے چرچ؟ 3500 سے زیادہ چرچ یو کے میں بند ہوئے ہیں۔ اور ان چرچز کو خریدا کس نے ہے؟ آپ کو یہ سن کر بھی حیرانگی ہوگی، ان تمام تر چرچز کو مسلمانوں نے خریدا ہے، اور خرید کر ان چرچز کو انہوں نے مساجد کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 3500 سارے چرچ نہ انہوں نے خریدے ہوں، لیکن ان میں سے زیادہ تر چرچ انہوں نے ہی خریدے ہیں، اور ان چرچز کو خرید کر انہوں نے مساجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ مسیحیت یو کے میں کمزور ہو رہی ہے، کرسچینٹی یو کے میں دن بہ دن نیچے جا رہی ہے، اور ہمارے مسیحی لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ وہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ اور امریکہ کے حوالہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں خود بھی ابھی امریکہ کے اندر مقیم ہوں، امریکہ کے اندر رہ رہا ہوں۔ امریکہ میں ایک ریسرچ کے مطابق 4500 چرچ ہر سال بند ہوتے ہیں۔ ہے نا یہ حیرانگی والی بات؟ 4500 چرچ ہر سال بند ہوتے ہیں۔ 4500، 10، 5 یا 20 یا 100 نہیں، 4500۔ اور امریکہ کے اندر بہت ساری مساجد جو ہیں ہر روز کھل رہی ہیں، لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، یعنی ملحد ہو رہے ہیں، اور مسیحیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا مسیحیت کا انکار کرنا، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے مسیحی لیڈران ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں۔ ان تینوں کا کردار اس میں شامل ہے۔ اور جرمن میں ایک ریسرچ کے مطابق 650 چرچ ہر سال بند ہو رہے ہیں۔ فرانس میں 1600 چرچز جو ہیں وہ ہر سال بند ہو رہے ہیں۔ ہاں، پینتیکوسٹل چرچز جو ہیں وہ ضرور کھل رہے ہیں، لیکن پینتیکوسٹل چرچز جو ہیں وہ اس تعداد یا اس ہائی تعداد پر نہیں کھل رہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر سال 5 یا 10 کھل جاتے ہوں، لیکن کلوس دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں۔ 1600 چرچ جو ہیں وہ فرانس میں کلوز ہو رہے ہیں، یعنی مسیحیت دن بہ دن یورپ کے اندر نیچے جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جو باقی مسیحی ملک ہیں، ہالینڈ، نیدرلینڈ اور بھی بہت سے ملک ہیں،
ان میں بھی یہی حال احوال ہے مسیحیت کا. لوگ یا تو مسیحیت کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر رہے ہیں یا پھر وہ ملحد ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو مسیحی لیڈران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ مسیحیت کی تعلیم دینے کی بجائے، مسیحیت کی منادی کرنے کی بجائے، بشارت دینے کی بجائے وہ لگژری لائف جو ہے گزار رہے ہیں. ان کا لگژری لائف سے دل ہی نہیں بھر رہا اور انہوں نے آرام، سکون، چین، کمفرٹ کو اپنا کر جو مسیحیت کی حقیقی خدمت تھی اس کو ترک کر دیا ہے. اور جب ہم پاکستان کی جانب نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے حال احوال کے حوالہ سے جان کر بھی پریشانی ہوگی. آپ کی ہو سکتا ہے کہ حواس باختہ ہوں. اور یہ سچ ہے کہ پاکستان میں بھی ہر سال نام نہاد پاسٹرز چرچ یا مشن کی پراپرٹی کو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں اور اپنی عیاشیوں کے اوپر چرچ کی پراپرٹی کو بیچ کر، مشن کی پراپرٹی کو بیچ کر لگا رہے ہیں. یاد رکھیں ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ اپنوں سے خطرہ ہے جو اپنے مفاد، لالچ اور زر کے نشے میں مبتلا ہو کر اپنے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. اور خداوند یسوع المسیح نے اس کے حوالہ سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں بائبل مقدس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں. اور اس سے پہلے کہ میں بائبل مقدس کا حوالہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھوں، میں آپ کو اس حوالہ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میرے پیغام کو سننے کے بعد بہت سے مسیحی میرے خلاف ہو جائیں. خلاف تو میرے اس سے پہلے بھی بہت سے مسیحی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں سچائی پر مبنی باتیں کرتا ہوں اور سچائی جو ہے، جو سچ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کڑوا ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں حوالہ پڑھوں. اسی سال کی بات ہے، میں نے مسیحیت کے دفاع میں ایک پوسٹ لگائی اور نہ تو وہ پوسٹ کسی مذہب کی توہین کر رہی تھی اور نہ ہی اس پوسٹ کو لگانے کا میرا مقصد کسی مذہب کی توہین کرنا تھا، بلکہ تقابل ادیان کا طالب علم ہونے کے ناطے حقیقت کو، سچائی کو لوگوں کو بتانا تھا یا سچائی کو اجاگر کرنا تھا. تو ایک سیاسی مسیحی میری اس پوسٹ کو پڑھتا ہے اور پوسٹ کو پڑھ کر نیچے کمنٹ کرتا ہے اور مجھے دھمکی دیتا ہے کہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دو. اگر تم اس پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو میں تمہارے اوپر FIA میں FIR کٹواؤں گا، FIR درج کرواؤں گا. یہ تو حال احوال ہے ہمارے پاکستانی مسیحیوں کا. نہ انہیں بائبل آتی ہے اور نہ ہی انہیں مسیحیت کے حوالہ سے کوئی علم ہے، اور آ کر سکھانا شروع ہو جاتے ہیں پاکستانی ہمارے سیاسی لیڈران اپنے مذہبی لوگوں کو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، تم ہم سے سیکھو. یہ تو ہمارے لوگوں کا حال احوال ہے. اور بعد میں جب میں نے تحقیق کی، چند ایک ذرائع سے اس بندے کے حوالہ سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ بندہ جیلسی میں ایسا کر رہا تھا. تو ہمارے لوگ حسد میں، جیلسی میں اس قدر ڈوب چکے ہوئے ہیں، اس قدر آگے نکل چکے ہوئے ہیں کہ اپنے لوگوں کی ترقی، اپنے لوگوں کی خوشحالی اور اپنے لوگوں کی بڑھوتی ان کو جو ہے بھاتی نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی. اور اس بھائی نے مجھے دھمکی دے دی، جی میں آپ پر FIR کٹواؤں گا. اور
اس بندے نے جہاں تک مجھے یقین ہے کبھی بھی مسیحیت کا کوئی بھلا نہیں کیا ہوگا۔ پاکستان میں ہر سال چرچز جلائے جاتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو جو ہے اغوا کر لیا جاتا ہے، جبراً ان سے اسلام قبول کروایا جاتا ہے۔ اس نے کبھی کسی ایک کو بھی جہاں تک مجھے علم ہے ریسکیو نہیں کیا ہوگا، لیکن آ جاتے ہیں اور آ کر ہمیں جو ہے مذہب سکھاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حالانکہ میرا اس بندے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، میری کبھی اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے یا اس تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسیحی لیڈران ہیں، چاہے پھر سے کہہ رہا ہوں سماجی، سیاسی یا مذہبی ہوں، یہ مسیحیت کے خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں یہ سیٹوں کے لیے ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اور جوتے پالش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سیاسی میرے اس بیان کو سنیں اور ان کو بڑی جو ہے تنگی ہو اور بڑی تکلیف ہو ان الفاظ کو سن کر، لیکن یہ الفاظ حقیقت پر مبنی ہیں، حقیقت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں اور مسیحی ہونے کے ناطے آپ سے نفرت کی جا رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مبارک ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا کہ اگر میری وجہ سے، میرے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں، تمہیں لعن طعن کریں، تمہیں تکلیف پہنچائیں، تمہیں ایذا پہنچائیں تو تم مبارک ہوگے، تم مبارک ٹھہرو گے، کیونکہ میرے سبب سے لوگ تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، میں بھائی تمام تر پریشانیوں کو، تمام تر مصیبتوں کا، تمام تر دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے بائبل مقدس کو پڑھا ہے کہ مسیحی جو حقیقی مسیحی ہیں آج دنیا کے اندر جو ہمارے پاسبان ہیں یہ غلط تعلیم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو قبول کرو گے تمہاری زندگی کے اندر آرام ہی آرام ہو جائے گا، سکون ہی سکون ہو جائے گا، تم مالی طور پر سٹرونگ ہو جاؤ گے اور تمہاری سٹریس جاتی رہے گی، تمہاری پریشانی جاتی رہے گی، تمہیں کسی بھی پرسیکیوشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام تر تعلیمات بائبل مقدس کے بالکل منافی ہیں۔ اگر آپ حقیقی مسیحی ہیں تو آپ کو پرسیکیوشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو ٹریبیولیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو ٹرائلز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یسوع نوں اساں قبول کر لیا تے ہن سانوں ہر طرف و خیر ہی خیر ہے۔ نہیں، مسیحیت کو آپ نے قبول کیا ہے، مسیحیت کے پیروکار ہیں، یسوع کے پیروکار ہیں، تو پھر سن لیں یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ یہ حوالہ جو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے یہ اس لیے پڑھا ہے کہ جو آدمی ہیں چاہے وہ کسی غیر مذہب سے ہوں یعنی غیر مسیحی ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں، یہ بات حتمی ہے کہ یسوع مسیح کی وجہ سے آپ کے ساتھ نفرت کی جائے گی، آپ کے ساتھ جو ہے غلط برتاؤ کیا جائے گا اور لوگ آپ کو پکڑوائیں گے اور عدالتوں کے حوالے کریں گے اور آپ کو مروانے تک کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی جو اکثر اوقات یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پادری ہمارا کچھ نہیں سوچ رہے، ہمارے سیاسی لیڈران ہمارا کچھ نہیں سوچ رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی نے بھی آپ کا کچھ نہیں سوچنا۔ اگر
آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کامیاب ہوں، تو اپنے بارے میں خود سوچیں، اپنا دفاع خود کریں، محنت خود کریں، لوگوں کے اوپر ریلائے کرنا چھوڑ دیں، کسی نے بھی آپ کا کوئی ساتھ نہیں دینا۔ اور خاص طور پر ہمارے جو مسیحی لیڈران ہیں انہوں نے، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، کیونکہ میں نے سارا حال احوال ان کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ مسیحیت کا فائدہ نہیں کر رہے، یہ مسیحیت کا نقصان کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مسیحیت کا نقصان ہی کریں گے۔ بھلا ہو ان غیر مسیحیوں کا جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور مسیحیت میں آئے، اور وہ مسیحیت کا پرچار کر رہے ہیں، اور وہ مسیحیت کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج چائنا کے اندر خدا ایک الگ طریقے سے ریوائول لے کر آ رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا آنے والے دنوں میں ایک ایسا ملک ہوگا جو مسیحیت کو دنیا کے اوپر پریزنٹ کرے گا، یعنی مسیحیت کی سب سے بڑی تعداد چائنا کے اندر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا کے اندر بہت منادی ہو رہی ہے، بہت خوشخبری سنائی جا رہی ہے، بشارت اعلیٰ مقام کے اوپر دی جا رہی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، مجھے، میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت خدا سے مانگیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کا نور آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔